अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद फारूक अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ एम रहमान साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी बातें चल रही हैं और यहां तक के बताया जा रहा है कि इसे जितनी जल्दी हो सके लागू कर दिया जाएगा। क्या वाकई ये लागू हो पाएगा? क्या हिंदुस्तान के इतने मज़ाहिब हैं और हिंदुस्तान के इतने लोग हैं जो अपनी अपनी अलग 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 मजहब रखते हैं, तो क्या इन सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक जगह लाया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना, सबसे पहले हम बात यही मुद्दे पे करेंगे क्योंकि अब जो मुद्दा चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी परेशान है। ज्यादातर मुसलमान तबके में एक हलबलीची मची हुई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो ये तमाम माइनॉरिटीज के लिए परेशान कुन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। सब जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, इसी तरह क्रिश्चियन हो गए, जैनी हो गए, SC ST OBC हो गए, तो ये माइनॉरिटीज जितने भी हैं हिंदुस्तान में लगभग 50 करोड़ के आसपास, मतलब कि खास तौर से क्रिश्चियन, मुसलमान और इस आपके सिख मजाहिब जो हैं, अगर इन्हें हम ले लें तो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास ही लोग बैठते हैं। खास तौर से इन्हें परेशान होने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल मसला यह है कि सिर्फ परेशानी जो सामने आ रही है वो मुसलमानों की तरफ से आ रही है, बाकी दूसरे जो मजाहिब हैं उनकी तरफ से बहुत थोड़ा मोड़ा रद्द अमल आ रहा है, मुसलमानों की तरफ से जरा ज्यादा आ रहा है। अब इसमें बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मुसलमानों को ही क्यों परेशान होने की जरूरत है, परेशान होना है तो सबको होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को क्यों? तो मसला यह है कि जो बाकी मजाहिब हैं उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी हिंदू मजहब के साथ है ना, लेकिन इस्लाम की किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी हिंदू मजहब के साथ नहीं है ना। हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारा मजहब बिल्कुल उनसे डिफरेंट है, बिल्कुल टोटली 100%। उनके यहाँ ऐसा नहीं है। तो मुसलमान परेशान इसलिए हैं कि हम अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को, अपने कल्चर को, अपने मजहब को बड़ा प्यार करते हैं और हम मतलब कि इसे छोड़ना नहीं चाहते। और जहां तक बात रही मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ेगा तो वो पड़ना भी मुसलमानों को ही है। मैं समझता हूं कि अगर मुसलमानों को आप वन साइड कर दें और बाकी तमाम रिलीजन जितने भी हैं हिंदुस्तान में, मजाहिब है, सबको एक साइड कर दें, तो गवर्नमेंट जो है आप देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी ही नहीं। लाएगी ही नहीं। उन्हें जरूरत ही नहीं है इसकी। फिर उन्हें पता है अब तो सब हमारे लोग हैं, अब किसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना? ये तो स्पेशली मुसलमानों को डिस्टर्ब करने के लिए लाया जा रहा है। मुसलमानों की तहजीब, उनका मजहब, उनका कल्चर छीनने के लिए लाया जा रहा है कि मुसलमान औरतें पर्दा ना करें, मुसलमान अपने मजहब के एतबार से निकाह ना करें, अपने मजहब के लिहाज से तलाक ना दें, अपने मजहब के लिहाज से वसीयत ना लिखें, विरासत ना तकसीम करें। ये सारी चीजें मुसलमानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और मसला ये नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, मसला ये है कि अगर हुकूमत की नियत जो है वो अगर साफ होती तो वो ये कहते कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। देखिए, आप जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं है ना, सब में इक्वालिटी है, कोई मसला नहीं है। जो चोरी का कानून हम पे नाफिज हो रहा है वही दूसरे पे भी हो रहा है। एक दो तीन चीजें तो है ना जो डिफरेंट है, बस भाई हम निकाह अपने मजहब के एतबार से कर रहे हैं, तलाक है, वर्षा है, ये 4-5 चीजें सिर्फ हैं जो मुसलमान इस्लाम के मुताबिक करने की गारंटी हिंदुस्तान में मांगते हैं। अब अगर आपको उससे भी तकलीफ है तो फिर मुसलमानों को परेशान होना चाहिए। बात रही दीगर मज़ाहिब की, वो परेशान हो ना हो वो उनका मैटर है, लेकिन मुसलमानों को परेशान होना चाहिए और जितना भी हो सकता है मुसलमान कानूनी एतबार से इसकी मुखालफत करें, है ना। जरूरत पड़ेगी तो मतलब कि हम कोशिश करेंगे, अदालत भी जाएंगे, लॉ कमीशन भी जाएंगे और वहां जाकर के बाकायदा हम ये बात करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम गवर्नमेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप इस तरह का कोई अमल ना करें मुल्क में जिससे अफरा तफरी आए और एक बड़ी कम्युनिटी को बिला वजह परेशानी का सामना करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में मज़ाहिब हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहें। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबका अपना अपना मजहब है, सबके अपने अपनी थोड़ी सी रीत रिवाज है और सब उसी को फॉलो करते हैं। अब आप इतने बड़े मुल्क में जहां तकरीबन सैकड़ों मज़ाहिब रहते हैं, आप उन सबको ये कहेंगे जी आपको एक मजहब फॉलो करना है तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मोदी जी ये बता रहे हैं कि चाहे एक घर में देख लीजिए आप, एक भाई है, एक बहन है, एक माँ है, एक बेटी है, एक बच्चा है,
یہ سبھی الگ الگ رہیں گے تو کیسا لگے گا؟ یہ جو مثال ہے مودی جی کی، یہ کہاں تک صحیح ہے اور اس پہ کیا بات آتی ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بھائی ہوتا ہے وہ چائے پیتا ہے، دوسرا بھائی ہوتا ہے وہ دودھ پیتا ہے. تو کیا آپ چائے پینے والے بھائی کے اوپر دودھ پینے والا بھائی یہ کہے گا کہ میری کنڈیشن تسلیم کرو کہ تمہیں بھی دودھ ہی پینا ہے، تمہیں چائے نہیں پی سکتے ورنہ میں قانون بنا دوں گا؟ سمجھے نہیں؟ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک ایک مذہب کی ایک ایک اپنے اپنے رواج ہیں، اپنی اپنی ریتیاں ہیں. تو لیکن اب آپ یوں کہیں کہ جی ہم قانون بنا دیں گے کہ جیسا ہمارا مذہب ہے ہندو مذہب، آپ کو بھی ویسے ہی ہندوستان میں رہنا ہے. تو یہ زبردستی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ زبردستی اپنی مرضی تھوپنے والی بات ہے. اور مسلمان اسی لیے پریشان ہے. ورنہ سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں. آپ سیدھی بات یہ کہتے ہیں جتنے بھی ابھی تک کرمنل کیسز ہیں مسلمانوں کو، مسلم پرسنل لا جو ہے اس میں 3-4 چیزوں کی رعایت دی گئی ہے، زیادہ نہیں ہے. بھائی یہاں کوئی آدمی مرڈر کر رہا ہے اس کے لیے سب کے لیے قانون برابر ہے، چوری کر رہا ہے سب کے لیے قانون برابر ہے، اسی طریقے سے کوئی اور کیسے ریپ کر رہا ہے اس کے لیے قانون برابر ہے، جتنے بھی باقی قوانین ہیں سب برابر ہے. صرف 4-5 ایسے قانون ہیں جو مسلمانوں نے اپنے لیے گارنٹی مانگی تھی اور وہ ہماری مذہبی آزادی کا حصہ ہے. آپ ہو کیا ہمارے درشکوں کو بتا سکتے ہیں وہ 4-5 چیزیں مسلمانوں کے جو اہم چیزیں ہیں جو زندگی میں روزمرہ کی زندگی ہو یا اس کی پوری زندگی میں کرنے والی چیزوں کی کیا چھوٹ دینی چاہیے اگر یونیفارم سول؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو نہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں ہندوستان میں ان کی جو بھی اپنی اپنی پرسنل چیزیں ہیں جیسے عبادات ہو گئی تو سب کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے. دوسری چیز جو اپنے مذاہب کے اعتبار سے لوگوں کے قانون ہیں، جیسے اسلام میں نکاح کا مسئلہ ہے تو یہاں 4 شادیوں کی اجازت ہے. کر کتنے لوگ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، پرسنٹیج بھی نہیں آتا ہے نا. تو مطلب کہ کر کتنے لوگ رہے، اجازت ایک الگ چیز ہے اور کرنا ایک الگ چیز ہے. اب آپ اس اجازت کو لے کر کے ایشو بنائیں کہ جی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، کر کتنے لوگ رہے وہ دیکھیں نا. اسی طریقے سے مطلب کہ وراثت کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے مطلب کہ آپ مان لیں وصیت کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے طلاق کا معاملہ ہے. یہ ہمارے انٹرنل میٹر ہیں، آپ کو ان سے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک آدمی اگر اسلام کے تعلق سے آپ اپنی بات رکھیں گے، دوسرے مذہب کا آدمی اپنی بات رکھے گا تو یہاں پر یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کی بات ہی نہیں آئے گی نا. نہیں دیکھیے ہر مذہب، ہر انسان کو اپنے مذہب سے بڑا پیار ہوتا ہے. اب آپ کرسچنوں سے جا کے کہنے لگیں کہ جی آپ ہمارے مسلمان کہنے لگیں کہ جی آپ کو اپنے شادی بیاہ، اپنے رسم و رواج، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے تو کیا یہ پوسیبل ہے؟ نہیں. کیا سکھوں کے لیے یہ پوسیبل ہے؟ ویسے ہی مسلمانوں کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ اس پر ایڈجسٹ کر لیں. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم ایڈجسٹ کریں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن ہے، حدیث ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. تو میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا عمل نہ کریں جس سے ملک میں بلا وجہ کی افراتفری پیدا ہو. ویسے ہی ہمارے ملک میں دوسرے ایشوز بہت ہیں، غربت اتنا بڑا مسئلہ ہے، ایجوکیشن اتنا بڑا مسئلہ ہے، مطلب کہ جابس کا مسئلہ ہے، نوجوان بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، نوجوان بچوں کے لیے صحیح طریقے سے ابھی تک ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، لوگوں کو روزگار دینے کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے. جی ارے بھائی ان چیزوں پہ غور و فکر کرو. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ پتہ ہے کس چیز میں آنا چاہیے؟ ایکوالٹی ہونی چاہیے کہ منیمم ہر بھارتیہ کو مہینے میں 50,000 روپے کی انکم ہونی چاہیے. یہ ایکوالٹی لائیں آپ، روزگار کی ایکوالٹی لائیں، ایجوکیشن کی ایکوالٹی لائیں، مکانوں کی ایکوالٹی لائیں. سمجھ رہے نہیں؟ یہ ایکوالٹی کی تو آپ بات نہیں کر رہے کہ جی آپ کو طلاق نہیں دینی، آپ کو خلا نہیں کرنا، آپ کو وصیت نہیں کرنی. یہ بیکار کی چیزیں ہیں. ویسے تو ہندوستان کی بات ساری دنیا میں بتائی یہ جاتی ہے کہ کئی مذہب کے لوگ ہندوستان میں محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں، لیکن جب یہی بات کو UCC میں اگر تبدیل کر دیا جائے تو کیا ہندوستان کی ویلیو ساری دنیا میں اسی طریقے سے رہے گی؟ دیکھیں ہندوستان کی جو خوبصورتی اور دنیا میں عزت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں سارے مذاہب کے لوگ ہیں. یہاں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہاں یہودی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہندوستان میں، بدھ بھی ہیں. اسی لیے ہندوستان کی دنیا بھر میں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے اور بڑے پیار محبت سے ہم لوگ ہزاروں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. صحیح بات. اور آزادی کے بعد بھی ہم لوگ ساتھ ہی رہ رہے ہیں. کسے کیا پرابلم تھی؟ اب اتنا بڑا ملک ہے، چلو کبھی کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ ایک نارمل سی چیز ہے، اسے ہم باہر بھی لے کر کے نہیں جاتے کہ جی ہم امریکہ میں یا عرب کنٹریز میں لے کر کے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. ہم نہیں لے کر کے جاتے کیونکہ اتنا بڑا ملک ہو سکتا ہے کچھ بھی. لیکن جب یہی کام گورنمنٹ لیول پہ کیا جائے گا تو پھر پریشانی آتی ہے.
ایک عوامی لیول پہ کوئی کیا جاتا ہے, عوام کچھ کام کر دیتی ہے تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب گورنمنٹ اس طرح کی چیزیں کرے گی جس سے مذاہب کے درمیان نفرت پھیلے, دوریاں پیدا ہو, تو پھر وہاں کہیں نہ کہیں تشویش پیدا ہو جاتی ہے. حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمویدھان کے حساب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو سمویدھان کے حساب سے اس طریقے کی تبدیلی لانے سے سبھی کو تو پریشانی بھی ہو رہی ہے. اب رہی دوسری بات, اب ہم ہٹیں گے اس مدے سے, اور یہاں پر جس طریقے سے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے مدارس ہیں اور بڑے بڑے جو کیا این جی اوز ہیں جو جس طریقے سے مائنورٹی کے ہو یا ساری دنیا ساری انڈیا کے جس طریقے سے دوسرے بھی مذاہب کے لوگ ہیں, یہ لوگ کہاں تک کے لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو گورنمنٹ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو مسلم پرسنل لا ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے. اچھا, یہ خود قانونی ہے. بھائی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں مسلم پرسنل لا کے لیے باقاعدہ ایک شق موجود ہے کہ مذاہب کو آزادی حاصل ہے اپنے اپنے طور پہ, تو یہ خود قانونی ہے. اب یونیفارم سول کوڈ کو اگر آپ یوں کہیں کہ ہم تو قانون کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں, بھائی تو مسلم پرسنل لا غیر قانونی چیز نہیں ہے, بلکہ اب آپ یوں کہیے کہ مسلم پرسنل لا کو نکال کے آپ یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں, ہے نا, تو اسے آپ قانونی نام دے رہے ہیں, لیکن ہماری نظر میں یہ غیر قانونی ہے. کیونکہ ایک ملک میں جہاں 25 کروڑ سے 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور آپ اتنی بڑی کمیونٹی کو اپنی مرضی ان پر مسلط کرنے کی کوشش کریں, تو یہ سب کے لیے باعث تشویش ہے. اور جہاں تک بات رہی ہماری آرگنائزیشنز کی, تنظیموں کی, بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ہمارے ہاں, سب کوششیں کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیموں کو یہ کوششیں بیفور کرنی چاہیے. ہم لوگ بڑے لیٹ ہو جاتے ہیں ہر مرتبہ, اور لیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا پریپریشن ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. جب ان کا پریپریشن مکمل ہو جاتا ہے تب ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی تنظیمیں ہمارے یہ ہوشیار کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں, وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. ہر بار یہی ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتے ہیں ہم. اب ہماری تنظیم ہے الحمدللہ, ان کے پاس بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, ان کے کروڑوں میں ان کے ممبرس ہیں, ان کے پاس سورسز بھی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں ہر بار. اور لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ قوم کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمان اب کہیں نہ کہیں اپنی آرگنائزیشنز پر, اپنی اداروں پر بھروسہ نہیں کرتے. انہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ یار یہ جب آتے ہیں جب مطلب کہ پورا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے, تب ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے. تو ہماری آرگنائزیشنز جو کوششیں کر رہی ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن انہیں یہ کوششیں جو ہیں اسٹرانگلی کرنی چاہیے. اور دوسری چیز, عوام کو بھروسے میں لینا چاہیے, خاص طور سے مسلمانوں کو. میں تو یوں کہتا ہوں کہ جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ہندوستان میں سب کو مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے, نہ کہ مسلمانوں کو. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے, ہر مذہب کے آدمی کو مل کر, ہر مذہب کی سب کو ملائیں, آپ سکھوں کو ملائیں, عیسائیوں کو ملائیں, جینوں کو ملائیں, سب کو ملائیں, سب مل کر کے اس کی مخالفت کریں. لیکن اگر مان لیجیے دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تو پھر بھی کرنی ہے, ہمیں تو پھر بھی قانون کا راستہ اختیار کرنا ہے, کیونکہ ان کے اوپر اس کا کتنا سائیڈ افیکٹ پڑتا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمارے اوپر جو پڑے گا ہم نہیں چاہتے کہ وہ پڑے. تو ہماری آرگنائزیشنز کو, این جی اوز کو چاہیے کہ کھل کر میدان میں آئیں. اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو یہ پیغام دینے میں بھی ناکام ہو گئی ہیں کہ جی یونیفارم سول کوڈ سے مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. وہ شاید گورنمنٹ کو سمجھا نہیں پائیں. ان کے پاس پلیٹ فارم تھا, وہ سمجھا سکتے تھے, جا کر کے وزیر اعظم سے بات کر سکتے تھے, وزیر داخلہ سے بات کر سکتے تھے, وزیر قانون سے بات کر سکتے تھے. ایسی کچھ باتیں ہوئی ہیں, لیکن وہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سول کوڈ لانے کی ایک بات کی جا رہی ہے, اس پر ہی بہت زیادہ زور و فکر کیا جا رہا ہے, یعنی کہ حکومت کی جانب سے. تو لوگ کوشش تو کر رہے ہیں. یہاں پر دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں تو پالیٹکس کی بات کریں تو لیڈران جو ہیں, مائنورٹی لیڈرز ہو یا ادر دوسرے لیڈرز ہو, تو یہ لوگوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے, یہ لوگ کتنا سامنے آنا چاہیے عوام کو بتانے کے لیے؟ دیکھیے جہاں تک اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا مطلب کہ سوال ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے میکسیمم لوگ پریشان تو ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ بیچارے وہ کریں کیا, کیونکہ ان کے ساتھ میں ان کی پارٹی کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, آپ کو انہیں پہ چلنا ہے. اچھا, ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک کانگریس کا نیتا ہے یا کسی اور پارٹی کا نیتا ہے تو وہ وہی بولے گا جو اس کی پارٹی اس کو اجازت دے گی. اسے اس سے مطلب نہیں ہے. جیسے مان لیں آپ کے طلاق کا مسئلہ تھا نا, تو اس وقت جو ہے کشن گنج کے ایم پی تھے مولانا اسرار الحق صاحب, آپ نام شاید واقف ہوں, تو انہیں آنا تھا پارلیمنٹ میں 3 طلاق بل کے خلاف تقریر کرنے کے لیے, لیکن کانگریس نے اس وقت انہیں اجازت نہیں دی, کہا کہ جی نہیں,
آپ کو تقریر نہیں کرنی, تو بیچارے انہوں نے بہانہ کر دیا کہ جی میں راستے میں تھا, پہنچ ہی نہیں پایا. جبکہ بعد میں ریئلٹی یہ نکل کے آئی کہ جی مطلب کہ انہیں کانگریس نے اجازت نہیں دی اس بات کی کہ آپ 3 طلاق کے تعلق سے پارلیمنٹ میں تقریر کریں. تو جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ مطلب کہ ان کے ساتھ باؤنڈیشنز ہیں, کنڈیشنز ہیں, یہ تو نہیں بول سکتے ہیں. لیکن مذہبی جو لیڈرشپ ہے یہ تو آزاد ہے نا, ان کے ساتھ تو کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ بھئی پارٹی لیڈرشپ کی کوئی مذہبی لیڈرز کی بات اگر آپ کریں تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کون سی مذہبی پارٹی جو ہے ابھی یہاں پر عروج میں ہے؟ دیکھیے جہاں تک عروج کی بات ہے تو عروج تو سب کا اختتام کو پہنچ گیا, کسی کا کوئی عروج نہیں ہے, کیونکہ کسی نے بھی مسلمانوں کے لیے بنیادی کام نہیں کرے ہیں. سب کہاں تک رہ گئے, دھرنے, پردرشن اور آپ کے مطلب کہ بڑی بڑی کانفرنسز سب یہاں تک محدود ہو گئے کہ جی فلاں میدان بھرنا ہے, فلاں میدان بھرنا ہے. جو بنیادی مسلمانوں کے لیے کام تھا, آپ بتائیں مجھے, میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں, وہ کون سی آرگنائزیشن ہے جو آپ کے علاقے میں آج تک آئی ہو اور اس نے یہ پوچھا ہو کہ یہاں کتنے غریب مسلمان ہیں, ہم ان کی ایجوکیشن پہ کام کریں گے, ان کی غربت پہ کام کریں گے, کوئی آیا آج تک؟ میں آپ کے علم میں شاید. میں اسی طریقے کے سوالات کئی بڑے بڑے لیڈران سے بھی کر رہا ہوں, کئی لوگوں سے بھی کر رہا ہوں, کئی جو سوشل ورکر ہیں ان سے بھی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہاں پر مجھے کچھ جواب نہیں ملتا. رہی میرے علم کی بات, کئی لوگ کوشش کر رہے ہیں, بٹ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ عروج میں آنے سے پہلے وہ ختم ہو چکے ہیں. امان صاحب سے ہماری بات ہوئی, کافی شاندار, کافی اچھی گفتگو رہی, ہم کئی مدوں پر بات کیے ہیں اور ہر مدے کے ہر سوال کے جواب کافی بے باکی سے اور کافی اچھی طریقے سے ہمیں جواب ملا ہے. ہم کئی لیڈران کے بارے میں بھی بات کیے ہیں. اور رہی دوسری بات, جس طریقے سے ہم اپنا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, کیونکہ آپ لوگ اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو انفارمیشن نہیں معلوم ہوگی. تو میں ہوں آپ کا دوست سید فاروق احمد. السلام علیکم.